रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो खातून सियासतदान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, कुछ शक्ल भी हैं, कुछ लिबास भी हैं, कुछ गुफ्तार भी हैं और कुछ अखलाक भी। जी हाँ, हमारी मुराद शादिया मरी से। अस्सलाम वालेकुम शादिया बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। शादिया बीबी, वैसे तो आपका ताल्लुक एक सियासी खानदान से है। आपके वालिद अता मोहम्मद मरी और बड़े सियासतदान थे और उतने बड़े इंसान थे। आप अपने वालिद की वजह से यहाँ पहुँची हैं या किसी की वजह से? देखिए, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अपने वालिद की औलाद हूँ, क्योंकि अपने वालिदैन की तरबियत हमारी पहली दरसगाह होती है और यकीनन वो दरसगाह मुझे जिस तरीके की मिली या जो उसूल मेरे वालिदैन ने बिलखुसूस मेरी वालिद ने मेरी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कराए, तो वो तमाम उसूल मेरी तरबियत का हिस्सा बने। और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिद की है और हमेशा रहेगी। जहाँ तक सियासत में ताल्लुक़ पैदा होता है मेरे आने का और इस वक्त जो मेरे पास पोजीशन है, तो यकीनन तरबियत का उसमें बहुत हिस्सा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जिससे मैंने अपनी सियासत शुरू की, जिनके नज़रियात पे मैं चली, जिनके विजन पर मैंने काम किया, मेरी अपनी सोच उससे मुंसलिक थी, तो मैं दोनों चीज़ों को समझती हूँ कि क्रेडिट देना लाजमी है। शादिया बीबी, पहले आप सूबाई वज़ीर इत्तलाआत थी और आजकल आप सियाहत की वज़ीर हैं। ये इत्तलाआत से सियाहत में कैसे आ गई आप? क्या आप अपनी हलीफ जमात एमपीएम से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं लोगों को, और एक जिम्मेदारी मुस्तकिल किसी के पास अमूमन रहती नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ये फैसला करते हैं और वो फैसला यकीनी तौर पर उनकी जो सियासी सलाहियत है और जो शऊर है उसके एतबार से करते हैं। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन की जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, जिस तरीके से मैंने निभाई और जितना कमिटमेंट मैंने उस जिम्मेदारी को अपनी दिया निभाते हुए, वो देखते हुए शायद उन्हें लगा कि मैं टूरिज्म की डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत काम कर सकती हूँ। हम एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पे तो है, लेकिन टूरिज्म वो इंडस्ट्री है दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर, जिससे आज दुनिया के कई ममालिक बहुत रेवेन्यू कमा रहे हैं। परसेप्शन के एतबार से भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये एक बड़ी एक्साइटिंग फील्ड है जो मेरे सपोर्ट की गई है और चीफ मिनिस्टर साहब का एतमाद है और इंशाल्लाह इससे मैं बरकरार रखूँगी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप में किसे आइडिया समझा जाता है? देखिए, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों इंस्टीट्यूशन की मानंद थी और इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डायरेक्शन आपको देती है और फिर उस पर जब काम करते हैं या उस पर फोकस करते हैं, तो हमारे अंदर जो सलाहियतें उभरती हैं वो फिर अपने गोल्स को पूरा करने में काम आती हैं।
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیڈرشپ سے جو کچھ ہمیں ملا ہے آج اس فلاسفی کو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کے اندر موجود ہے. جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پورے ویژن کے ساتھ اس پورے کارواں کے ساتھ ان کے اندر یہ روشنی موجود ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو لیڈرز بھی دیے ہیں اور جس نے اس ملک کو ایسے لوگ دیے ہیں جو ملک کے لیے خون دینا بھی جانتے ہیں, جان چھڑکنا بھی جانتے ہیں اور بڑے سے بڑی تکلیف برداشت کر کے ہنستے ہوئے اپنے ملک کا نعرہ لگانا جانتے ہیں. پرویز مشرف اور الطاف حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موروثی سیاست ہو گئی ہے. آپ پیپلز پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس موروثی سیاست کے نقطے پر کیا کہیں؟ دیکھیے سیاست تو ایک پورا پروسیس ہے. جس طرح سے میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فلاسفی بیان کی اور یہ وہ سوچ ہے جو صحیح معنوں میں آپ کو ملک کی خدمت کا جذبہ جو آپ کے اندر موجود ہے اسے ایکسپریس کرنے میں, اس کا اظہار کرنے میں یہ پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے. تو سیاست جو ہے وہ کسی کی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پراپرٹی ہے. یہ ایک جذبہ ہے جو ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں وطن سے محبت کرتے ہیں, وطن کے لیے جان چھڑکنا جانتے ہیں, وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں. اور اس سوچ کو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے سمجھا ہے شاید ہی کسی جماعت نے اسے سمجھا ہو. بہرحال ہم سب بحیثیت پاکستانی اپنا عزم ہمارا محسوس ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. جہاں تک سیاست کی معروفی ہونے کا سوال ہے میں سمجھتی ہوں دیکھیے آپ نے خدمت کا جذبہ رکھنا ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس پر اگر کوئی چھاپ کوئی لگانا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی چھاپ لگانے سے سیاست کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے. سیاست خدمت کا نام ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ دوسرے بھی ہماری ہی اس آئیڈیالوجی سے کچھ سبق حاصل کریں. راجیہ بری صاحبہ, اب ڈارلنگ آپ سے اپنے مخصوص انداز میں چند فاسٹ فارورڈ سوال کرے گا. السلام علیکم شازیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. جی شازیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سندھ میں جتنی بھی خواتین سیاسی شخصیات ہیں جیسے آپ خود ہیں, شرمیلا فاروقی ہے, شیری رحمان ہے, ماشاء اللہ سب سے سماج ہیں, مگر پنجاب میں ایسا نہیں ہے. پنجاب میں تو ماشاء اللہ ساری بھاری بھرکم ہے. ان کو بھی کوئی فٹنس کا مشورہ دیں, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آن اے لائٹر نوٹ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کھیت کھلیان بہت زرخیز ہے پنجاب کے, اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ٹپس کا تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جہاں بھی ہیں بہت ذہین ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کسی اور صوبے کی خواتین کی صلاح کی ضرورت ہے, لیکن البتہ صحت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. سلم اور ٹرم صرف فیشنیبل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ہیلدی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. اور تو پرابلم ہے کہ وہ کیمرہ کانشیس ہوتی ہے اور جب بھی کبھی کیمرے کے سامنے آتی ہے اپنے میک اپ اور کپڑوں کے بارے میں عجیب قسم کا کمپلیکس ہوتا ہے کہ کیا میں اچھی بھی لگ رہی ہوں یا نہیں. آپ کو ایسا کبھی لگا؟ دیکھیے خواتین جہاں تک جنرلی آپ نے بات کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ صرف کیمرے کے آگے نہیں, خواتین ہو یا مرد ہو سب کو خوش لباس ہونا چاہیے. اور یہ تو ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے لباس کا, اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھنا چاہیے, صاف صفائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک میرے لگنے کا کیمرے کے سامنے سوال ہے, کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یقینی طور پر انسان خوش لباس ہی نظر آئے, لیکن کام کی بھی نوعیت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں یہ دھیان کبھی کبھی نہیں رہتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سمیت سیاست میں کافی گلیمرس خواتین ہیں, اور خاتون ہونے کے ناطے بننا سمجھنا آپ کا حق بھی ہے. کیا آپ کے خیال میں کاسمیٹک منسٹری کے نام سے ایک وزارت نہیں ہونی چاہیے؟ منسٹری ہوگی تو میرا خیال ہے کہ مرد ہیڈ کرے تو بہتر ہے, کیونکہ آج کل تو مرد حضرات جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف دیم
خاصے ان ہے فیشن کے معاملے میں، اور کافی مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. تو خواتین سے صرف کاسمیٹکس کو منسلک کرنا تھوڑا میرا خیال ہے زیادتی ہو جائے گی. شادیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سیاستدانوں میں سب سے بری ڈریسنگ کون کرتا ہے؟ سب سے بری ڈریسنگ میں ایکچولی سیاستدانوں کو بالخصوص اس اعتبار سے دیکھتی نہیں ہوں. میں ان کی کارکردگی، ان کے ویژن کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کو دیکھتی ہوں. تو اب تک کی سب سے بری سوچ میں نے کسی سیاستدان کی یا کسی شخص کی یا کسی مرد کی دیکھی ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن لباس پر میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پہ میں غور کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ رحمان ملک، بابر غوری، صدیق الفاروق اور امیر مقام میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ 1 2 3 4 کی ترتیب سے بتائیے گا کہ کون کس نمبر پہ آتا ہے خوبصورتی؟ بھائی یہ چاروں میرے بھائی ہیں، بڑا مشکل ہوگا کہ میں کسی ایک کے لیے کوئی کسی سے زیادہ بات کروں یا کسی کے درجے کو زیادہ بڑھا کے بتاؤں یا گریڈ کروں. یہ چاروں میرے لیے بڑے قابل احترام ساتھی ہیں. اور سیاست میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں لباس پہ جج نہیں کرتی، البتہ کارکردگی یقیناً بہت ضروری ہے سیاستدانوں کی، اور اس پر اگر بات کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اچھا آخر میں شادیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ڈارلنگ پروگرام کیسا لگتا ہے اور آپ کی ڈارلنگ کون ہے؟ یہ پروگرام ڈارلنگ مجھے بہت پسند ہے. خاصا دلچسپ پروگرام ہے، بڑا منفرد کانسیپٹ ہے. اور جہاں تک میری ڈارلنگ کا سوال ہے، عوام تو ہماری ہر دل عزیز ہے ہی ہے. میری ڈارلنگ میری بیٹی. شادیہ دیدی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بہت اچھا لگا اس پروگرام میں آ کر، اور آپ کے سوالات بہت دلچسپ تھے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس لائٹ پروگرام سے بہت جو سنجیدہ مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں ان کی بہت مدد ہوتی ہے. تو آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے کہ اب آپ نے مشہوریوں کی طرف بھاگنا ہے. آج یہ اناؤنسمنٹ میں کروں گا. ناظرین ملتے ہیں